सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। अमूमी तौर पर पॉलिटिक्स में हम बहस करते हैं, 2, 3, 4 लोग हमारे यहाँ होते हैं एक्सपर्ट्स जिनसे बात करते हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं और पाकिस्तान की तारीख के चंद अहम वाक़यात उसका ये हर तरह से हिस्सा रहे। इन्होंने ख़ुद देखा क्या मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शमशाद अहमद खान साहब की। 1997 से 2000 तक फॉरेन सेक्रेटरी रहे और ये वो टाइम है जिसमें पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट भी किया, कारगिल का वाक़या भी इन्हीं दिनों में हुआ और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार से रुखसती और परवेज़ मुशर्रफ साहब का सदर बनना, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनना, ये भी उन्हीं दिनों में हुआ। शमशाद अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपकी सफारतकारी जो है वो अहम रही। बड़े अहम मुल्कों में आप सफ़ीर भी रहे, यूनाइटेड नेशन में भी आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लेकिन 1997 से 2000 के बीच जो आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे उसमें बहुत कुछ हुआ। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त भारत ने धमाके किए और पाकिस्तान ने फिर ये सोचा कि धमाके हमने करने हैं, क्या आपने उस वक्त देखा? कुछ हमें अगर ले जाएं आप माजी में, किस तरह से आपको इत्तला मिली, क्या मीटिंग्स हुई, क्या प्रेशर्स थे? समी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया ऐसे वक्त पर जबकि मुल्क उन 3 सालों में बहुत बहरानी सिचुएशन से गुज़र रहा था। अच्छा, वो मैं बताता हूँ कि उस वक्त ये भी आपको बड़ी यानी मायूसी होगी इस बात से कि मेरे ही फॉरेन मिनिस्टर ने जो किताब लिखी है सर में उस जगह का नाम भी गलत लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ताशकंद में थे, हम ताशकंद में नहीं थे। अच्छा, कहाँ थे वो? क्योंकि हम थे कज़ाकिस्तान में, अलमाती उनका कैपिटल है, वहाँ पर थे। हम गए हुए थे वहाँ। ये 11 मई की बात मैं बता रहा हूँ, 11 मई 1998 और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एक इजलास हो रहा था समिट का, तो वो अटेंड करने गए थे। तो हुआ भी ये कि दोपहर को लंच के बाद हम सुबह मीटिंग थी, उसके बाद लंच हुए। लंच के बाद हम वापस आए, नवाज शरीफ अपने कमरे में चले गए, मैंने छोड़ के तो मैं अपने कमरे में गया। और ये भी एक गलत एक कहानी बनाई हुई है कि वो पहाड़ों पर गए हुए थे, उनको वहाँ पर पता चला। ये सब अफसाने हैं जो आपको दूसरे बनाते हैं, वो बिल्कुल ये तासर देते हैं कि वो हकीकत है। हकीकत वो नहीं थी। मैं आपको आज जो बता रहा हूँ ये दरअसल ये हकीकत मैं बता रहा हूँ कि मैं कमरे में गया तो मुझे मेरे स्टाफ ऑफिसर का इस्लामाबाद से फ़ोन आता है और उस स्टाफ अफसर का नाम भी मैं बता देता हूँ, सलमान बशीर थे। उस वक्त वो डीजी यूएन के थे, मगर मेरा इस यूएन के हवाले से ही वाज दी फोकल पॉइंट। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि सर इंडिया ने ये धमाके कर दिए हैं। 2 गालिबन किए थे या 3 किए थे, 2 बाद में किए थे। ये था, उन्होंने एक दफ़ा 3 किए, फिर 2 किए, या 2 किए 3 किए, तो किए हैं। तो बस ये इन्फॉर्म किया। तो मैंने उसी वक्त फिर मैं प्राइम मिनिस्टर के कमरे में गया और बिफोर ही वेंट टू स्लीप, दोपहर के वक्त हो सकता तो मैंने कहा कि जी ये आ गई है बहुत एमरजेंसी वाली ख़बर, तो ये हो गया है। तो उनका पहला सवाल था कि ये उनका सवाल हमेशा जब मैं कोई चीज़ भी लेके जा कि शमशाद साहब फिर हुन की करना है, तो वो बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा सवाल होता है क्योंकि उनको फौरी अपना वो करने के लिए, सोचने के लिए ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने बताया, मैंने कहा जी आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं इस्लामाबाद फ़ोन करूँगा और मुतल्लका हुकाम से और तैयारी शुरू करवाएंगे। कहते किस बात की? मैंने कहा जो आपको भी पता है कि हमें इसका जवाब देना है। और कह लगे अच्छा। और दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पे आपके साथ मिनिस्टर्स हैं, वो बाहर बात करने के बहुत शौकीन हैं, तो इस मेरी आपसे बात हो, इसके बाद किसी और मिनिस्टर को कह दीजिए वो मीडिया से बात ना करें,
کیونکہ سفارتکاری ہوتی ہی کانفیڈینشیلٹی میں ہوتی ہے. تو خیر وہ پورا طے کر کے, اور یہ دوسرا یہ تھا کہ ابھی ہم نے 2 دن اور رہنا تھا وہاں. میں نے کہا جی ہم صبح ہی واپس جائیں گے تاکہ ہم جو اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل اور طریقہ ہوتا ہے وہ فالو کریں, یعنی ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے, اس میں لے کے جائیں گے, کیبنٹ میں جائیں گے. تو یہ پورا میں نے بتا دیا. اور دوسرا میں آپ کے ٹیلی فون یہاں ابھی فی الحال بند کروا رہا ہوں تاکہ کوئی, مجھے ڈر تھا کہ کوئی باہر سے کوئی طاقت کی طرف سے آپ کو فون آ سکتا ہے, آپ کو ابھی کوئی آپ کی آپشنز محدود کرنے کے لیے. یہ میں نے پورا ان کو سائیکولوجیکلی تیار کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر اگلی صبح ہم وہاں سے نکلے اور وہ بالکل اسی طرح ہوا. صرف میں نے, انٹرنیشنل میڈیا بہت اکٹھا ہو گیا تھا کہ وہ ہوٹل تھا, میریٹ تھا یا پتہ نہیں کیا, باہر کئی ہوٹل 5 اسٹار جو ہوتا ہے نیا نیا بنا تھا, ترکوں نے بنایا تھا. تو انٹرنیشنل میڈیا اکٹھا ہوا تھا, تو سوالوں کی بوچھاڑ تھی. سب نے سوال جب کر دیے تو میں نے ایک لائن میں جواب دیا کہ بھئی وی آر ان نو ہری, ہم سوچ کر فیصلہ کریں گے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم اپنے قومی مفاد میں بات کریں گے. بس اس کے بعد ہم وہاں سے آ گئے, واپس آئے, اور پہلی ہم نے میٹنگ 13 تاریخ کو ڈیفنس کمیٹی کی بلائی اور اس میں بات چیت ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ امریکہ کی طرف سے بھی اطلاع آنی شروع ہو گئی, بلکہ یہ کہہ دیا کہ جی ہمارا ڈیلیگیشن آنا چاہتا ہے. اور ایک سٹیج پہ یہاں تک میں نے ان کو ڈیلے کروایا, لیکن ایک سٹیج پہ یہ پتہ چلا کہ وہ تو آلریڈی دے ہیو لیفٹ فار اسلام آباد. اور وہ ٹیمپا میں آ کے انہوں نے, جب میں نے کہا کہ ابھی آپ نہ آئیں کیونکہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں آپ کو ریسیو کرنے, کیونکہ ہم نے ابھی اپنی کیبنٹ وغیرہ کی کارروائی وہ کرنی تھی. تو میں نے جب یہ کہا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیسا فارن سیکرٹری ہے, یہ ہمیں کہہ رہا ہے نہ آئے. اس میں اسٹوپ ٹالبرٹ ان کا لیڈر تھا, جنرل زینی تھا, رک انڈرفرڈ تھا, بروس رائڈل تھا, اور یہ لوگ تھے 3-4-5. تو ٹیمپا پہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ان کو رکوا دیا گیا. انہوں نے پھر آرمی چیف سے بات کی. تو جنرل کرامت کا مجھے فون آیا تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے روکا ہے سر, یہ مسئلے ہیں. تو میں نے بتا دیا کہ ہم سونیسٹ یہ 15 سے پہلے نہیں ریسیو کر سکتے. تو وہی ہوا, وہ پھر اس تاریخ کو آئے جو ہم نے تجویز کی. اور اس تاریخ کو انفیکٹ فرینچ سیکرٹری جنرل بھی آ رہا تھا فارن آفس کا, تو اس سے بھی میری میٹنگ ہوئی اور یہ بھی پہنچ گیا. تو اس طرح پھر ایک سفارتی کارروائی شروع ہو گئی. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کیسے پتہ چلا, فیصلہ آگے کیا, یہ 11 تاریخ سے 17 دن تک آگے تک یہ لٹکا ہے مسئلہ, کیونکہ ہماری سیاسی قیادت ہچکچا رہی تھی. کابینہ میں جب اجلاس ہوا تو وہاں 95% جو کابینہ کے وزیر تھے وہ کہتے تھے میاں صاحب نہ کرنا مر جاؤں گے. یعنی یہ تھا حال وہاں پر کہ امریکہ کو ہم ناراض کر دیں گے. یہ ساری چیز, یہ فیکٹ ہے, آپ کو بتا رہا ہوں میں آج, اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 95% آف دی کیبنٹ سیٹ کہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا بھی تھا جس نے کہا نہیں میاں صاحب ضرور کریں؟ وہ تو ایک تو فارن منسٹر گوہر ایوب خان تھے اور راجہ ظفر الحق تھے, اور بس میں یہ 2 کے نام جانتا ہوں. تیسرے تو جو ڈیفنس کمیٹی میں کی بات تھی تو اس میں ڈاکٹر ایکو خان اوبویسلی فہرست کے سر فہرست تھے, انور زاہد تھے. تو یعنی جو ٹیکنوکریٹس ٹائپ جو تھے جن کا تعلق ریاست سے ذہنی تھا, ان لوگوں نے یہ فیصلہ کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ جو ہمیں اپرچونٹی مل گئی ہے اگر ہم نے گنوا دی تو ہمیشہ کے لیے ہم اس اہلیت سے محروم ہو جائیں گے. تو باقی پھر یہ ہے کہ ان 17 دنوں میں یہ بھی ہوا. ایک سٹیج پہ میں نے پھر کہا کہ ہمیں چائنا کو بھی بتانا ہے, اور تو اس وقت پھر کچھ وزیروں نے پرائم منسٹر کو یہ آئیڈیا دینے کی کوشش کی کہ آپ خود جائیں چائنا. میں نے پھر اس پہ پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ بالکل نہ جائیں, کیونکہ اس سے دنیا میں بہت غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان سے کوئی اجازت لینے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں جاؤں گا, اور میں بھی ایک سیکرٹ مشن پہ جاؤں گا تاکہ دنیا میں زیادہ پتہ نہ چلے. ان کو صرف بریف کرنا ہے, کیونکہ بعد میں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی, اس وجہ سے کہ سیاسی محاذ پر دنیا میں لڑنے کے لیے چائنا کی سپورٹ, چونکہ وہ ویٹو پاور ہے, ہمیں ضرورت پڑے گی. تو مجھے اجازت دے دی گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں جہاز پر بیٹھتا ہوں اس اپنے سیکرٹ مشن پر, جو ہی میں جہاز کے اندر قدم رکھتا ہوں تو ایک جرنلسٹ
باقاعدہ نوٹ بک لیے کھڑا تھا کہ شمشاد صاحب آپ پھر کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے بڑا مایوسی ہوئی کہ یہ تو اٹ واز سپوز ٹو بی سیکرٹ. تو پھر خیر وہ کیپٹن تھے جہاز کے, وہ مجھے سارا راستہ اپنی اس میں کیا کہتے ہیں کاکپٹ میں لے جا کے سارا بیجنگ تک مجھے وہ اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے گئے. اور وہاں بھی پھر اس طرح انٹرنیشنل میڈیا ملا, وہاں ہم نے کسی سے بات نہیں کی. اور پھر چائنیز کو میں نے بتایا کہ ہم نے جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہ یہ کہیں گے کہ آپ کریں یا نہ کریں, کیونکہ یہ فیصلہ آپ کا ہے. جو قومی مفاد کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ہم نے کبھی کسی ملک کے, اور یہ فیکٹ ہے, چائنا نے ہمیشہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے قومی مفاد کے مطابق, ہم ایک دوست کے طور پر آپ کو ایک رائے دے سکتے ہیں. اور رائے دیتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر فارن سیکرٹری ایک چیز آپ بتا دیجیے اپنی قیادت کو کہ آپ کو مشکل بہت پڑے گی, یعنی پرابلمز آپ کے لیے بہت پیدا ہوں گے. وہ ہمیں پتہ تھا, پرابلمز تو ہمیں پچھلے 50 سال سے چل رہے تھے جب سے ہم نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا. تو خیر وہ پھر ان کو بریف کرنا تھا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے پھر ہمارا ساتھ دیا نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد ہر سطح پر. تو میں اب پہلے سوال کا جواب یہاں چھوڑ دیتا ہوں. ایک آپ نے بڑا یہ زبردست بتایا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے. ان 17 دنوں میں ابھی جب تک دھماکہ نہیں ہوا, کوئی ایسی سٹیج بھی آئی جس وقت آپ کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے یہ جو سوچ ہے یہ پریویل کر جائے اور ہم دھماکہ نہ کر سکیں؟ نہیں, کیونکہ میں پرائم منسٹر جو تھے وہ دلی طور پر ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھے, کیونکہ میرا ان سے اس بارے میں بات ہوتی رہتی تھی. یہ اور بات تھی کہ وہ ریلیکٹنٹ بہت تھے, کیونکہ وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. کلنٹن سے بہت خائف تھے, تو کسی طریقے سے وہ, اور انہوں نے بعد میں تاثر بھی دینے کی یہی کوشش کی بھی ہماری تو مجبوری تھی, مجھے کرنا پڑ گیا ورنہ نہیں. تو ٹھیک ہے, کلنٹن نے بعد میں کہا, انفیکٹ دسمبر میں جب ہم گئے تو اس نے یہی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میں شاید یہی کرتا. یعنی ان کو ہماری مجبوری کا احساس تھا. تو پرائم منسٹر تاریخ میں یہ کہوں گا کہ اس فیصلے کا کریڈٹ نواز شریف کو دینا ہوگا, کیونکہ وہ اس وقت قیادت ان کے پاس تھی. اور یہ اور چیز ہے کہ نیوکلیئر کے حوالے سے جو اصل کریڈٹ جاتا ہے وہ کسی اور کو جاتا ہے, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے, کیونکہ پروگرام اصل انہوں نے شروع کیا تھا. تو مگر بات یہ ہے کہ بھٹو نے تو نیوکلیئر اہلیت جو تھی نا ایک بڑی ٹینجیبل یہ صرف ایک سیاسی یا ڈپلومیٹک فیصلہ تھا جو نواز شریف نے کیا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم نیوکلیئر طاقت بن گئے. تو اوورٹ نیوکلرائزیشن کے بعد پھر اب دنیا ہمارے ساتھ اس قسم کے پنگے نہیں لے سکتی جس قسم کے ایک نان نیوکلیئر طاقت بالخصوص ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن والی ہوگی. تو اس کے باوجود ہمیں ابھی چیلنجز کا سامنا ہے, اگین بیکاز آف آر رولر, جتنی ویکنیسز ہیں رولرشپ کی, اس کی وجہ سے بدقسمتی یہ ہے کہ نیوکلیئر طاقت ہوتے ہوئے بھی ہمیں ابھی بھی مسائل کا سامنا ہے. امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بلاسٹ کرے, کوشش بھی وہ کر رہے تھے, دھمکیاں بھی دی ہوں گی کبھی انہوں نے کوئی ایسی نہیں, انہوں نے باتوں میں بتا دیا تھا کہ اگر آپ اچھا بچہ بن جائیں, یہ باقاعدہ اسی طرح کہا تھا کہ آپ اچھا بچہ بنے, اور انڈیا نے بڑی غلط حرکت کی ہے اور آپ کا انڈیا کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, تو ورنہ آپ کو انڈیا تو ہر صدمہ یا شوق ابزارب کر لے گا, آپ جو نقصان ہوگا وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور ادروائز آپ کے پاس یہ ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. اب پیکج کا بھی انہوں نے کوئی خاص وہ نہیں تھا کہ بھی لوگ کہتے جی 5 بلین دے رہے تھے, یہ کرتے, اس طرح قیمت کوئی نہیں پڑی تھی. لیکن انہوں نے لالچ میں 5 بلین نہیں مانے, یہ ایسی بات نہیں, یہ سب خیالی چیزیں ہیں. صرف انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اوپر یہ سینکشنز لگ جائیں گی تو بہت نقصان ہوگا, ورنہ پھر ہم آپ کو مالی طور پر آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی وہ مسائل تو ہر وقت IMF کے ہمارے حوالے کر دیتے تو وہ چلتا رہتا اس قسم کا مسئلہ. وزیر اعظم کرنا تو چاہتے تھے, ظاہر ہے آپ نے جیسے بیان فرمایا ریلیکٹنٹ تھے تھوڑے, ان کی ہمت کون بندھاتا تھا, کون ان کو کہتا تھا کہ نہیں یہ کرنا ہے سب سے زیادہ؟ باقی تو دیکھیں, میں تو ایز فارن سیکرٹری میں ایک چیز بتا دوں کہ میرا کسی بھی رولر کے ساتھ چاہے میں کتنا کلوزلی بھی کام کر رہا ہوں, میں نے کبھی ان کی
اندرون خانہ اپنے آپ کو کبھی ایسوسیٹ کبھی نہیں کیا. تو میں وہ کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ میں نے ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کے ان سے یہ کہا کہ نہیں جی ہونا چاہیے تھا جو ہو جائے گا. نہیں, میرا ان کے ساتھ تعلق جو تھا جس طرح دوسرے حکمرانوں کے ساتھ ہوتا تھا, دوسرے حکمرانوں کے ساتھ اتنا قریبی تعلق نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں اس وقت فارن سیکرٹری نہیں تھا. تو فارن سیکرٹری کے طور پر میرا بالکل سرکاری سطح پر ان کے دفتر میں بیٹھ کر جو بھی میں کہہ سکتا تھا تو میں ان سے بات کرتا تھا, اور میں نے ان کو باور کرا دیا تھا کہ یہ آپ نے یہ جو فیصلہ ہے یہ کرنا ہے, اس کے بغیر پاکستان کا مستقبل غیر یقینی ہوگا, اور وہ مجھ سے ایگری کرتے تھے. بس یہ ہے. ناظرین, شمشاد احمد خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور بھی امپورٹنٹ باتیں ہم نے ان سے کرنی ہے. کارگل کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, اور پھر جو ریموول تھا نواز شریف صاحب کا اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب, اس کے علاوہ اور کوئی چیز سعودی عرب نے, ان کو پتا تھا, سعودیز کو اندازہ تھا کہ اب ہمیں کافی مشکلات پیدا ہوں گی, تو ان کے طرف سے بادشاہ کے جو تھے ایلچی وہ آئے تھے اور انہوں نے پیغام دیا تھا کہ ہم اتنی مقدار تیل کی آپ کو دے دیں گے. کیش تھا, تیل تھا, وغیرہ وغیرہ. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ لیکن یہ آپ باہر نہ بتائیں کیونکہ وہ تیل ویل نا اوپیک کے ممبر تھے سعودیز, تو اس چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ یہ ان آفیشلی دی جاتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کابینہ کے اندر ہی جو لوگ تھے وہیں سے پھر وہ بات باہر نکلی اور امریکہ تک پہنچ گئی, تو بات وہ سب پھیل گئی. تو سعودیوں نے پھر شکایت بھی کی. تو یہ مقصد مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی اصل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور اب یہ پتہ نہیں ہوتا کون ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ زیادہ انفلوئنس ہے ان باتوں کا کہ ان کے اپنے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ ہے بالکل, اور یہ کوئی راز آپ کا, اور ان کو ایسے پتہ چل جاتا ہے فوراً جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بدقسمتی ہے, یہ بہت بدقسمتی ہے. یعنی یہ اس معاملے پر نہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں. یعنی ایک قومی سطح پر ایک ایلیمنٹ ہے جس کو میں اکثر ڈسکرائب کیا کرتا ہوں سیڈیشن کا, وہ اتنا اندر ہماری رگوں میں چلا گیا ہے کہ وہ آپ کو سڑکوں پر بھی, ٹیلی ویژن کی چینلوں پر بھی وہی بول چال سیڈیشن والی نظر آئے گی. حتیٰ کہ پگڑیوں والے بھی, ٹائیوں والے بھی, غرض ہے کہ ہر بندے کے جو کارڈرز ہیں یا رینکس ہیں آپ کو اس قسم کی سوچ کا سامنا ہے. اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن اتنی اہم ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس کی ضرورت ہے, اور اس مشکل کے وقت میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی لائبلٹی ایک طرح سے جو بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے. جو لوکیشن تھی اس کو ایسٹ کے بجائے انہوں نے اس کو ایک لائبلٹی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اگر ہمارے لوگوں میں کچھ اویئرنیس ہوتی تو نیشنلزم جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ ہوتی تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. دوسرے مسئلے پہ آ جاتے ہیں. کارگل بڑا ایک اہم ایشو, آپ سیکریٹری تھے فارن افیئرز کے. میاں صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انہیں بتایا نہیں گیا. پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں بریفنگز دی گئیں, سب کچھ ہوا. یہ جب ہوا سب کچھ تو آپ نے کیا دیکھا, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, آپ کی کیا آبزرویشن تھی؟ خبریں جب آنی شروع ہوئیں تو ہمیں پہلی دفعہ جب بریفنگ ہوئی وہ 17 مئی 1999 کو پتہ چلا. اس سے پہلے اخباروں میں خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہمیں کوئی آفیشلی کچھ پتہ نہیں تھا. اور تو اس بریفنگ میں جب ہمیں بتایا گیا, اس میں 2-3 وزیر بھی تھے, فارن منسٹر سرتاج عزیز تھے, جنرل مجید ملک تھے, راجہ ظفر الحق تھے, میں تھا, اور باقی پرائم منسٹر صاحب تھے, اور دوسری طرف سے سارے ہمارے لوگ تھے متعلقہ جتنے تھے. تو پوری بریفنگ دی گئی کہ کن حالات میں ہمیں آکیپائی کیا, اور مختصر یہ تھا کہ بتایا یہ گیا کہ ہماری جو کمیونیکیشن لائنز ہیں آزاد کشمیر میں متواتر وہ انڈر آرٹلری فائر رہ رہی تھیں انڈین سائڈ کی طرف سے, اور ہم نے ان کی جو پیش بندی روکنے کی خاطر ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہا
کہ ہم ان پوسٹوں کو واپس لیں جو پہلے بھی ہمارے پاس ہوتی تھیں. یہ پاکستان کی پوزیشن میں ہوا کرتی تھیں کارگل کی ساری چوٹیاں. یہ صرف انڈیا جب پاکستان کمزور ہوا ہے 1971 کے بعد تو اس کے بعد انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے کافی انہوں نے زمین سیاچین تو خیر 80s میں لیا ہے لیکن یہ چوٹیاں پہلے قبضہ کر لی تھیں. تو وہاں بریفنگ میں جب یہ کہا گیا کہ جی ہم نے اپنا علاقہ لیا ہے, ہم نے انڈیا کا علاقہ نہیں لیا اور یہ وہ سب, اور اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں سے نکال نہیں سکتی. تو بتایا گیا کہ بھئی اگر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے, انٹرنیشنل باؤنڈری پر مسئلہ جا سکتا ہے, تو ہماری فوج کے جو ترجمان تھے ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم نے کوئی ایگریشن نہیں کیا, یہ زمین سوائل ہماری, یہ چوٹیاں ہماری تھیں اور انڈیا نے ہم سے غیر قانونی طریقے سے لی تھی. ہم نے اسی طریقے سے کلینڈسٹنلی, جس طرح انہوں نے سرپٹیشیسلی ان کو آکیپائی کیا تھا تو ہم نے واپس لے لیا. تو جب انہوں نے ہم سے چھین لی تھی ہم نے ان سے چھین لیا, تو اب قضیہ کیا ہے؟ اور دنیا اس کے بارڈر, انٹرنیشنل بارڈر پر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں. تو جب یہ بریفنگ ہو چکی تو سب نے پھر اپنی اپنی رائے دی, اور میں نے یہ کہا کہ بالکل میں نے سپورٹ کیا کہ کیونکہ یہ جب یہ بڑا اٹ میکس لاٹ آف سینس کہ بھئی جو ہمارا علاقہ ہے, اگر آج مجھے موقع ملے کہ میں کشمیر کو آکیپائی کر لوں تو میں تو کروں گا. اور کوئی دنیا میں پرائم منسٹر نہیں ہوگا جو یہ جب وہ یہ فوج کہے کہ جی ہم نے یہ اپنے علاقے واپس لیے ہیں تو وہ ان کو کہے تم واپس کر دو. تو ایک سچویشن ایسی تھی کہ سب نے کہا ٹھیک ہے. نواز شریف نے بھی کہا کہ آئیے بسم اللہ کریں, تو باقاعدہ دعا کی گئی. اور نواز شریف نے یہ پوچھا کہ بھئی یہاں سے راستہ سری نگر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا بالکل. تو بس دعا کی گئی اور ہو گیا. لیکن ایک سٹیج آ گئی تھی اس کے فوراً بعد, اس ٹیپ کے فوراً بعد جب میں نے دیکھا کہ ہم روز باڈی بیگز آنے شروع ہو گئے, اور ہم نے ایک جہاز بھی انڈیا کا مارا, بلکہ وہ پائلٹ بھی آیا میرے دفتر میں بیٹھا رہا, اس کو پکڑ کے لائے. تو اس کو ہم نے ریلیز کرنے کے لیے میں نے کہا انڈین ہائی کمشنر کو کہا تم آ جاؤ لے جاؤ اس کو. تو وہ پھر وہ تو نہیں آیا, پھر ہم نے اس کو بھیجا, بارڈر کے ذریعے سے بھیجا. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر فیصلہ ہو گیا, اور میں نے پھر جب دیکھا کہ یہ نہیں چل رہا, سچویشن گراؤنڈ پہ نہیں ٹھیک ہے, تو میں نے پھر پرائم منسٹر کو کہا کہ میٹنگ بلائیں ڈی سی سی کی, فیصلہ ریوزٹ کریں گے. تو وہ ہوئی میٹنگ, اور میں نے پھر بڑی تفصیل سے بریفنگ دی. اس کے جواب میں جنرل مشرف نے دی. جنرل مشرف نے اپنی پوائنٹ لیا, میں نے اپنا پوائنٹ لیا. جنرل مشرف نے کہا کہ یہ اگر ہم نے ودرا کیا تو یہ ایک فتح جو ہے اس کو پولیٹیکل سرنڈر بن جائے گی. تو میں نے کہا کہ اس وقت جو آپ دنیا کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں ہیں تو ہم ہیں, تو پھر یہ بڑی طاقتیں جو ہیں چین سمیت اس وقت ہمیں کہتے تھے یہ بہت غلط ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یعنی unless you were 100% sure. تو بہرحال اس وقت میں یہاں پہ شمشاد صاحب آپ کو روکوں گا. ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے, اور بریک لیں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, واپس آتے ہیں. تو شمشاد صاحب نے یہ کہا کہ وزیر اعظم خاصے دباؤ میں تھے اور خاصے پریشان بھی تھے. اس پر مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کارگل پر بات ہو رہی ہے. جی آپ بتا رہے تھے کہ پریشر تھا. تو بالکل اس کے بعد پھر سفارتکاری بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی, انڈیا کے ساتھ بھی کوشش کی, مگر انڈیا کا موڈ ٹھیک نہیں تھا. اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن یہاں لاہور میں میٹنگ, میرا خیال 11 جون کی بات ہے یا 12 جون کی, مجھے یاد نہیں اب, تو یہاں ہوئی. اس میں پرائم منسٹر تھے, تینوں سروسز چیفز تھے, فارن منسٹر تھے, میں تھا. تو اس میں ہمارے نیول چیف نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ بھئی ہم سب لوگ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا گول کیا ہے, اینڈ کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کارگل پہ کیا آپ کا اینڈ گیم کیا ہے؟ تو وہ مشرف ہی لاسٹ ہز ٹیمپر ہو گیا, تو ایکسپلین نہیں کر سکے یا کیا ہوا, تو جھگڑا شروع ہو گیا. تو پھر میٹنگ برخاست, پرائم منسٹر نے کہا کہ چھوڑ دیجئے.
اس کے بعد نکلے تو پرائم منسٹر واز ویری اپسیٹ، کیونکہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ کس طرح ہم اب اس مسئلے سے نکلنا چاہتے، اب کیونکہ اب ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اور اس کا چیلنج اگین مجھ پر تھا. تو میں نے ان کو پرائم منسٹر کہا شاہ صاحب میرے نال آ جاؤ. انہوں نے پھر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. تو جب یہاں سے گورنر ہاؤس سے نکلے تو وہ گاڑی چل پڑی رائے گنج کی طرف. تو میں نے رہی راستے میں کہا، میں کہا جی میں تے اطلاع دیو تسی مینوں اسلام آباد بھجوا دیو تے میں کہتے کی کرنا ہے. پھر میں کہا جی میں اسلام آباد جا کے آپ کی بات کرواؤں گا واجپئی سے، اور اب ہم ایک سفارتی کریں گے انڈیا کے ساتھ، ڈائریکٹ ہم بات کریں گے. کہتے ٹھیک ہے. تو مجھے اتار دیا گیا، میں ان کا جہاز لے کے اسلام آباد چلا گیا اور وہاں میں نے جا کے ان کی بات واجپئی سے کروا دی. اور اس نے واجپئی نے اپنا ایک ایلچی مقرر کر دیا، مشرا جو تھا، آر کے مشرا تھا وہ، اور ادھر سے نائک تھے. تو جب یہ ہو گیا اور بات چیت شروع ہو گئی، آگے بڑھی، اور اس دوران میں پھر ہمیں چائنا بھی جانا تھا، وہاں بریفنگ ہونی تھی، ان سے کنسلٹیشن ہونی تھی. تو ہم نے سفارتکاری کر کے ایک ایسا میکینزم تیار کر لیا ان رائٹنگ، یعنی انڈیا کے ساتھ مل کے، ان کا باقاعدہ فارن آفس کے بندے آئے یہاں، ہم نے ڈرافٹ کر کے 4 نکاتی ایک پرزہ بنا لیا، اور جس پہ پھر ہم نے عمل کرنا تھا ٹو ریورٹ ٹو لاہور پروسیس. کشمیر کا مسئلہ بھی اس میں تھا کہ ہم دوبارہ بات شروع کریں گے، اور بڑا اچھا اصولی ڈپلومیٹک عزت بھی بچ جاتی. اور یہ بھی فیصلہ ہوا اس پہ، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ بھی عام لوگوں کو نہیں پتا. وہ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا دلی میں. پرائم منسٹر نے جانا تھا چائنا 28 مئی کو، نہیں یہ 28 جون کو سوری. تو ہم جاتے وقت اوپر سے میسج، یہ ایک نارمل ہوتا ہے، ایک میسج بھیجتے ہیں، اوور فلائنگ میسج. پرائم منسٹر کی طرف سے واجپئی کو ایک خیر سگالی کا میسج آئے گا. اس کے جواب میں واجپئی ہمارے پرائم منسٹر کو انوائٹ کریں گے کہ آپ واپسی پہ رکیے، ہمارے مہمان بنیے، اور وہاں پھر ہم یہ ایگریمنٹ سائن کریں گے. تو یہ ہو گیا. تو اب وہ جلدی سے وہ ڈرافٹ جو تھا ہم نے تو اپروو کر دیا. وہاں بھی انہوں نے سر واجپئی نے ابھی ان کے مشرا کی لائن پہ سب ہو گیا. انہوں نے کہا کہ واجپئی خود بمبئی گیا ہوا ہے، میں اس سے اپروو کروا کے آپ کو چائنا جانے سے پہلے فیکس کر دوں گا. تو رات کو پرائم منسٹر روانہ ہونا تھا لاہور سے چائنا کے لیے، تو 11 بجے. تو میں اسلام آباد سے پہنچ گیا 8 یا 9 بجے. میں پہلی دفعہ، اور پرہیپس دا لاسٹ ٹائم، میں کبھی پرائم منسٹروں کے گھروں پر نہیں میں کبھی جاتا تھا. پہلی دفعہ اس وقت میں ان کے گھر گیا، کیونکہ وہاں فیکس آنا تھا. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے وہاں بڑی اچھی کلفی مجھے پیش کی گئی. تو گرمی کا موسم تھا، تو میں نے کلفی کھائی، بہت اچھی کلفی جو ابھی تک مجھے یاد ہے. تو خیر وہاں جب وہ فیکس آیا، وہاں نائک صاحب بھی موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے. تو جب میں نے وہ پڑھا، میں نے لیا، میں نے پڑھا، تو اس میں انہوں نے انڈیا لگتا تھا کہ کچھ سم تھنگ ہیڈ ہیپنڈ، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انڈیا بیکڈ آؤٹ اس سارے ایگریمنٹ سے بیک آؤٹ. انہوں نے یہی شکایت کہ پہلے آپ ودرا کریں پھر بعد میں سوچیں گے. تو میں نے کہا، پرائم منسٹر کو پرزہ پکڑایا، میں نے کہا جی اب تو انڈیا کا خطرہ. تو انہوں نے دیکھا، ہی واز ویری اینگری. نائک پہ شروع، میں نے کہا جی نائک کا کوئی قصور نہیں ہے، تو انڈیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ انڈیا کیوں ہوا ہے، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی نہیں پتہ. تو ابھی تو چائنا چلتے ہیں. تو وی وینٹ ٹو چائنا، اور اب وہ دلی والا پروگرام ختم ہو گیا. تو وہاں گیا، وہ پروگرام 3-4 دن کا تھا ان کا، 2-3 جگہ جانا تھا ٹورزم والی. تو جب پہلے دن ہی میٹنگ ہوئی، رات کو ہم لیٹ پہنچے وہاں. اس کے بعد جب پرائم منسٹر کے ساتھ میری میٹنگ، ہم باہر آئے، تو میں نے پھر پرائم منسٹر کو کہا، میں نے کہا سر، کیونکہ جو چائنیز پرائم منسٹر نے ہمیں میسج دیا وہ یہی تھا کہ ہماری آپ کے دوست کے طور پر یہ ایڈوائس ہے کہ آپ مسئلہ ختم جتنی درجی ہو جائے کر لیں، لیکن تیسری پارٹی کو شامل نہ ہونے دیجیے کسی کو، کہ براہ راست کر لیں. بڑا اچھا مشورہ تھا، یہی میں چاہتا تھا اور یہ میں کر رہا تھا کوشش. تو کہتے اچھا شاہ صاحب تھے. پھر میں نے کہا جی پھر یہ ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں، باقی 2-3 دن کا آپ پروگرام کینسل کر دیں. اینڈ ہی وڈ آلویز ایگری ود می. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شمشاد صاحب، ٹھیک ہے چل رہے ہیں واپس. پر تھوڑی دیر پر ایک گل ہے، چلیں گے وایا ہانگ کانگ. تو کہ وایا ہانگ کانگ جانا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وایا ہانگ کانگ کیا ہے. بعد میں کسی لوگوں نے کہا کہ وہاں وہ نیا کوئی ہوٹل
کھلا تھا جو انہوں نے دیکھنا تھا 7 اسٹار. تو وہ بچے والے شوق ان کے تھے. تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو وہ ہانگ کانگ پھر ہم چلے گئے. اور دیکھا ہوٹل پھر آپ؟ ہاں دیکھا. وہاں پھر وہ وہاں کے چیف ایگزیکٹو نے ہمیں لنچ پہ بلایا, اور لنچ پہ سارا وقت میں پرائم منسٹر کو دیکھ رہا تھا کہ پسینہ آیا ہوا تھا. وہ ان کے منہ پہ سرخ جب ہوتا ہے نا وہ پریشان جب بھی ہوتے پسینہ, اور نہیں کچھ سم تھنگ واز ہیپننگ بیہائنڈ دا سین آلسو نا. تو وہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا, اس وقت تو نہیں تھا. جب نکلے تو مجھے کہا شاہ صاحب میرے نال آ جاؤ. جب بھی پریشان ہوتے تھے پھر نہ, تو مجھے گاڑی میں بٹھایا. تو کہنے پھر کی کرنا ہے. میں کہا جی سمپل بات ہے, اب ہم وہاں جائیں گے اور ہم اپنے مجاہدین کو اپیل کریں گے اسلام کے نام پر کہ امن ہمارا مذہب کا امن ہے, تو واپس آ جاؤ. تو کہتا ہے کہ اچھا. تو بس پھر وہ ہم واپس آ گئے. یہ لاہور چلے گئے, میں اسلام آباد چلا گیا. اگلے دن میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. یہ 3 تاریخ کی بات ہے, تو 4 کو یا 3 تاریخ کو مجھے رات کو میں بیٹھا ہوں 12 بجے اسی طرح آفس میں. تو مجھے نواز شریف کا فون آتا ہے لاہور سے کہ شمشاد صاحب اسی رات جا رہے ہیں واشنگٹن. یہ میرے لیے ایک یہ بذات خود ایک بام شیل تھا کہ عام طور تو ہم تیاری کرتے تھے بام شیل, تو ہمیں ڈائریکٹ واشنگٹن. میں کہا جی اچھا. کہتے وہ کمرشل فلائٹ ہے اسی اتوں اسلام آباد تو فلائٹ لینی ہے, تو جنرل مشرف نے دس دو کہ وہ آ جائے ایئرپورٹ پہ. سو میں وہ ہی واز ان نتھیا گلی سم ویئر. تو میں نے اس کو کال کیا, اس کو بتا دیا کہ آ جائیں آپ وہاں. تو وہاں پہ چکلالہ پہ ہماری میٹنگ ہوئی, اور مقصد تھا کہ ایوری باڈی ایگری, مشرف ہمسیلف واز ایگریڈ کہ بھی نکلنا ہے. مشرف نے تو بلکہ جنرل زینی سے کہا تھا کہ تم انٹروین کرو اور یہ ختم کرواؤ. تو یہ تو آپ نے اس کا دیکھا نا کیا وہ بیٹل ریڈی یا کیا کتاب اس میں سارا ہے. تو راستے میں میرا ایک کولیگ تھا بیچارہ مرحوم طارق الطاف, بڑا میرا اس نے میرا ساتھ دیا تھا ان مشکل وقتوں میں, فوت ہو گیا. تو ہم نے بیٹھ کے سارا کام ہاتھ سے لکھ کے وہ اسٹیٹمنٹ بنائے, جو پرائم منسٹر کے ٹاکنگ پوائنٹس بنائے, جو اسٹیٹمنٹس بنائے تاکہ وہاں جا کے ٹائپ کروائیں, کیونکہ ان کو تو دینے پڑتی تھی ساری چیز, چٹیں یا پرومپٹنگ نوٹس دینے پڑتے تھے. تو وہ دے کے اور اسٹیٹمنٹ ایک بنایا جو کہ اس میٹنگ سے اینٹیسپیٹ کر کے ہم سوچتے تھے کہ یہ نتیجہ نکلے گا, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے. تو آگے جا کے پھر وہ دوسری سائڈ اپنے ڈالتی ہے, پھر دین ایک کنورجنس جو ہوتی ہے وہ ایمرج کرتی ہے. تو وہاں پہنچے, وہ ہم نے کام وام کر کے بلیر ہاؤس میں رکھا گیا, اور وہاں پھر میٹنگ ہوئی. تو اس میں یہ تھا کہ اندر جاتے ہی یہ باقی ہے کہ اس میں آپ نے شاید اگر اسٹوپ ٹیلبرٹ کی یا بروس رائڈل کی کتابیں پڑھی ہو نا, اس میں یہ ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اس میٹنگ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اس وقت ہم نے جب کلنٹن کو بریفنگ دی تھی اس میٹنگ سے پہلے, یہ کہا تھا کہ تم نے نواز شریف کو یہ باتیں کہنی ہے نواز شریف کو انڈر پریشر لانے کے لیے, بٹ وین یو convey this to Nawaz Sharif, make sure Shamshad is not in the earshot. یہ لفظ ہے ان کے. So I was not supposed to be in the earshot, کہ میں اس کے ارد گرد نہیں ہوں بس وہ. تو انہوں نے کلنٹن نے جاتی پھر تھوڑی جب اوپننگ کے بعد کہا کہ اب 1-on-1 کرتے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, تو سب اٹھ گئے. ہمارا فارن منسٹر بھی اٹھ گیا, ان کے بھی سارے تھی کیا وہ فارن منسٹر ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو برگر نہیں سینڈی برگر, تو وہ تھا کیا تھی جو تو ایل برائٹ وغیرہ سب اٹھ گئے. اسٹوب تو صرف بروس رائڈل بیٹھا رہا. اچھا جب وہ بیٹھا رہا تو میں بھی بیٹھا رہا. تو کلنٹن 2 منٹ تو بیٹھا, پھر پرائم منسٹر کی طرف دیکھ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آئی تھاٹ وی آر گوئنگ ٹو بی 1-on-1. میں کہا یس یو ول بی 1-on-1, باقی ہم تو نوٹ لینے کے لیے ہیں. کہتا نو بروس از انف. کلنٹن نے کہا اب جب وہ اس لیول پہ یہ کہا جائے تو ہاؤ کیوں ٹرائی. تو خیر میں اٹھ کے آ گیا باہر. وہ آ گیا, لیکن جانے سے پہلے میں نے وہ پرچی اس کو دے دی. میں نے کہا جی یہ ہے جو نسخہ نکلنا ہے. تو وہ پھر مڈل آف دی میٹنگ نواز شریف کیم آؤٹ. انہوں نے مجھے اس میں کچھ کریکشن ہوئی تھی جو لا کے دکھائی کہ دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈیلیٹ. تو میں نے جلدی سے اسی کو کریکٹ کر کے پھر واپس دے دیا. شمشاد صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کی کمی تھی, لیکن آپ نے یہ اتنے اہم واقعات آپ نے سنے, اور کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ریکویسٹ کریں گے شمشاد صاحب سے کہ کچھ اگر رہ گیا ہے تو اس پر بھی وہ روشنی ڈالیں.
इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।